अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके होस्ट ईशा रहमान और आप मुझे देख रहे हैं FM4 के टीवी के प्रोग्राम नाज़ बरतारियों में, जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाज़रा का प्रोग्राम है। व्यूअर्स, इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे सवालात के जवाब देने के लिए, उन पर अपना बिलुक तज्जिया करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर सीनियर कॉलम निगार तज्जियाकार अदरीस नाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इस वक्त सोशल मीडिया पर टॉक ऑफ द टाउन जो सबसे बड़ी न्यूज़ जा रही है वो है बिजली के बिलों की बात। हुकूमत इस बात को समझ नहीं पा रही है कि अवाम में हुकूमत की जो मकबूलियत है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है और आए रोज़ बिजली के नर्ख में मुसलसल इजाफा करते जा रहे हैं। ये बिजली की नरखों में इजाफा और इसके अंदर टैक्सेस ऐड करना, ये क्यों ये सारा कुछ होता जा रहा है? किस वजह से ये सारे ऐड किए जा रहे हैं? ईशा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इस वक्त खुदा का लाख शुक्र, अभी तक हम कौम तो नहीं बने। मैं बार बार कह रहा था कि ये उस वक्त तक होता रहेगा जब तक हम पाकिस्तानी नहीं बन जाते। जब तक हम नून लीगिए हैं, काफ लीगिए हैं, हम पिपलिए हैं, हम यूथिए हैं, हम कुछ भी हैं, जब तक हम टुकड़ों में बटे हुए हैं, मतलब अगर इमरान खान साहब के पीछे 4 करोड़ लोग लगे हुए हैं तो वो बड़े मुतमिन हैं कि मेरे तो फॉलोअर जो हैं वो 4 करोड़ के करीब हैं। अगर मुस्लिम लीग नून के पास कोई 3-4 करोड़ है तो वो बड़ी मुतमिन है, पीपल्स पार्टी बड़ी मुतमिन है। उन्हें पता है कि हमारा एक वोट बैंक है और वो बड़ा पक्का है, इसलिए उनको आपको प्रॉब्लम नहीं है। जब सारे पाकिस्तानी बन जाएंगे, शहबाज शरीफ गलत करें तो मुस्लिम लीगी उसके खिलाफ खड़े हों, इमरान खान गलत करें तो सारे के सारे पीटीए के कारकुन उनके खिलाफ खड़े हों, उस पर एहतजाज करें। जब उन्हें पता चल जाएगा ये तो पाकिस्तानी है, ये तो कौम है, अगर आप इनके खिलाफ कोई फैसला लेते हो तो ये एक जगह पे खड़े होते हैं। याद रखिएगा, तब आपके नाम पे कोई कर्ज नहीं लेगा, कोई आपके नाम पे कर्ज लेके अय्याशी नहीं करेगा, कोई भी हुक्मरान हो। अब ये जो बिजली के बिलों की बात हो रही है, ये पिछले 3 माह से मुसलसल बात हो रही है कि बिजली के बिलों में जो इजाफा इस हुकूमत ने किया है, शहबाज शरीफ साहब ने, इतने गैर मकबूल फैसले जिन्हें वो कह रहे हैं कि मुश्किल फैसले, कितना अजीब सा नाम दे दिया। अच्छा, अब महंगाई नहीं से कह रहे, वो मुश्किल फैसले कह रहे हैं। जितने मुश्किल और कह लीजिए कि अवाम के मुफाद के खिलाफ जो फैसले थे इस हुकूमत ने किए, गैर मकबूल फैसले, पाकिस्तान की तारीख में इतने गैर मकबूल फैसले किसी ने नहीं किए। बिजली में पिछले महीने जो हुआ, इत्तेफाक की बात है कि खुर्रम दस्तगीर खान, वो हमारे गुजरांवाला से उनका ताल्लुक है और इस वक्त हमारे वफाकी वजीर हैं, वो पानी और बिजली के, तवानाई के वो वजीर हैं और उनका ताल्लुक गुजरांवाला से है, बल्कि हमारे हल्के से है जी। तो इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने कल गैपको ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, तो उनके सामने है सब कुछ कि क्या हो रहा है। गुजरांवाला में लोगों ने शदीद एहतजाज किया है। अच्छा, एक बात जो समझने की और समझाने की है, अब लोग जो है उनमें अवेयरनेस आ गई है सोशल मीडिया आने के बाद। अच्छा, टीवी पे जो होता है ना, वहाँ पर जो बड़े चैनल्स हैं, चूंकि हुकूमत से इश्तिहारात लेने होते हैं, वो सारी बात खुल के नहीं बताते, तो हम तो बड़ा खुल के, मैंने कल इसको इतना सोशल किया और उसके बाद हर जगह पे ये खबर थी जी। एक अदादो शुमार है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, अपने नाज़रीन के सामने रखना चाहता हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त जो बिजली पैदा हो रही है, वो कैसे कैसे बिजली पैदा होती है, जरा गौर कीजिएगा। ये मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हम हाइड्रो पावर से 6350 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं, ये हाइड्रो पावर से पैदा होती है, ठीक है। न्यूक्लियर पावर से, पहले मैंने बताया ना कि हम पानी से करते हैं। अच्छा, न्यूक्लियर पावर से हम 2350 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। याद रखिएगा, हम न्यूक्लियर से बहुत ज्यादा बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे। जापान सारी की सारी न्यूक्लियर पावर से बिजली पैदा करता है और इतनी ज्यादा बिजली है उसके पास कि वो लोगों को मुफ्त भी दे तो तब भी। अच्छा, विंड पावर से हम 1100 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं इस वक्त। सोलर पावर से हम बहुत ज्यादा बिजली पैदा कर रहे हैं, वो है 10,300 मेगावाट बिजली। अच्छा, ये जो बिजली पैदा हो रही है, आप इसमें कहीं फ्यूल नहीं है, कोई डीजल इस्तेमाल नहीं हुआ, कहीं पेट्रोल इस्तेमाल नहीं हुआ, कहीं कोई ईंधन इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे लोगों से उनकी जेबों पे डाका डाला जा रहा है, लोगों को 10-10 हजार 20-20 हजार रुपया सिर्फ फ्यूल एडजस्टमेंट का है। आम घरेलू सार्फिन जो है, गरीब आदमी की बात कर रहा हूँ, जो 300 से 400 यूनिट तक इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे 5 से 6 हजार रुपया फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे बिलों में लिया जाता रहा है, हमेशा लिया जाता रहा है। ये तो पिछली दफा उन्होंने लोगों ने एहतजाज किया, लेकिन इनमें से जितना मैंने बताया कि हाइड्रो पावर से, न्यूक्लियर पावर से, विंड पावर से और सोलर पावर से जितनी भी बिजली पैदा हो रही है, उसमें तो कहीं भी फ्यूल आ ही नहीं रहा, उसमें तो कहीं डीजल नहीं है, कहीं पेट्रोल नहीं है। तो बाबा, लोगों से आप उस पे, हमारे मुल्क में जो 3700 मेगावाट बिजली, सिर्फ 3700 मेगावाट बिजली वो पैदा होती है फर्नेस और डीजल पर।
اچھا فرنس آئل اور ڈیزل پر جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ 3700 میگا واٹ ہے. لیکن کبھی ایسا ہوا ہے؟ پھر اس میں ایک اور بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ عالمی سطح پر قیمتیں جو مسلسل نیچے آ رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمارے یہاں ہوتی ہے کہ آپ کو فیول ایڈجسٹمنٹ بھی کرنا. پھر یہ ہوتا ہے کہ سارے کے سارے جتنے بھی صارفین ہیں ان سب کو کسی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے یہ بل کیوں آ رہا ہے اور ہمارے ملک میں بجلی کیسا پیدا کی جا رہی ہے. کل میں نے جب یہ پوسٹ شیئر کی سوشل میڈیا پر تو سید عمران حیدر نقوی ایڈوکیٹ, وہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے سیکٹری بار بھی رہے گوجرانوالا کے, سید عمران حیدر نقوی صاحب نے اس پہ میری وال پہ کمنٹ کیا. انہوں نے کہا جی اس بات کا تو ہمیں علم ہی نہیں تھا, یہ آپ نے ایسی انفارمیشن شیئر کی ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ گوجرانوالا کا کامیاب ترین وکیل جو بہت قابل آدمی ہے وہ بندہ کمنٹ کر رہا ہے. اس نے کہا جی ہماری کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں گئی, کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں جس طرف آپ پوائنٹ لے کے ہیں. تو ہمارے یہاں صرف 3700 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ ہوتی ہے جس پہ آپ فیول ایڈجسٹمنٹ لگا سکتے ہیں. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہاں پر عوام کو لوٹا جا رہا ہے, اور ایسے لوٹا جا رہا ہے, ایسے ٹیکنیکل طریقے سے لوٹا جا رہا ہے, کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہے. بابا آپ کون ہوتے ہیں عوام کو ایسے, اور لوٹ کون رہا ہے؟ آپ کے حکمران. سب سے بڑی چوری اور ڈکیتی آپ کے ساتھ کون کر رہے ہیں؟ وہ لوگ جو حکمران ہیں. اچھا اس میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا کہ شہباز شریف صاحب, اس سے پہلے جو حکومتیں تھیں وہ سارے کے سارے یہی کچھ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب کی جب حکومت تھی انہوں نے بھی یہی کیا. اور آپ کو یاد ہوگا ایک پیپلز پارٹی کا دور آیا تھا جب اس ملک میں 14 گھنٹے اور 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے. اس وقت جو فیول ایڈجسٹمنٹ آپ کے ساتھ مذاق ہوا ہے نا, وہ تو پاکستان کی تاریخ کا. لیکن اس وقت جو مہنگائی ہوئی ہے, شہباز شریف صاحب جب سے آئے انہوں نے ہر مہینے 2 دفعہ بجلی کی قیمتیں بڑھائی ہیں. شہباز شریف صاحب نے اس مہینے بھی اگر فیول ایڈجسٹمنٹ اس میں سے نکالے ہیں تو انہوں نے بجلی کی قیمتیں بڑھا دی ہیں. آج کے بعد بل آنے شروع ہو جائیں گے, اگلے مہینے کے 20 تاریخ سے شروع ہوتے ہیں. ہم نے جو بل جمع کروانے ہوتے ہیں گیپکو کے, گوجرانوالا الیکٹریسٹی پاور کے, تو 20 تاریخ سے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر ہم کو 5, 6, 7, 10 تاریخ تک بل جمع کرواتے رہتے ہیں مختلف ایریاز کی جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, ڈیٹس رکھی ہوئی ہیں. 20 تاریخ سے جو بل آنے والے ہیں, کل سے بل ملنا شروع ہو جائیں گے لوگوں کو. ان میں سے 21, 22, 23 جو بھی آپ کی لاسٹ ڈیٹ ہے جس تک آپ نے بل جمع کروانے ہیں, جو بل آ رہے ہیں بتایا یہ گیا ہے کہ وہ اتنی اس میں کاسٹ ہے بجلی کی. بھائی 60 روپے 55-60 روپے یونٹ تو ہم پچھلے مہینے دے چکے ہیں, تو کیا اس دفعہ 55-60 روپے سے بھی آگے جائیں گے؟ ایک گھر کا جو 3 مرلے کا گھر ہے, اور جس میں 3 مرلے کے گھر میں کیا ہو سکتا ہے, زیادہ سے 2-3 پنکھے ہوں گے. بھائی 3 مرلے کے گھر میں آپ کتنے بیڈ روم بنا سکتے ہیں, اس میں کتنے کمرے بنا لیں گے آپ؟ اچھا واش روم میں تو پنکھا نہیں لگا ہوا نا, کچن میں پنکھا نہیں لگا ہوا. 3 مرلے کے گھر میں آپ میکسیمم 3 کمرے بنا سکتے ہیں, وہ بھی ڈبل سٹوری کی بات کر رہا ہوں. ایک سٹوری میں 1 یا 2 کمرے بن سکتے ہیں, بڑی مشکل سے 1 کمرہ. تو ایک کمرے میں ایک آپ نے پنکھا لگا دیا. غریب آدمی تو اے سی استعمال نہیں کر سکتا. جس گھر میں صرف اور صرف 3 پنکھے ہوں اور 3 سے 4 لائٹس استعمال کر رہے ہوں, اس گھر کا 20 سے 22-25 ہزار روپیہ بل آ جانا, یہ ماورائے عقل بات ہے. کل مریم بی بی کو بھی سمجھ آ گئی. مریم نواز شریف صاحبہ نے خود اعتراف کیا ہے کہ جو لوگ اس دفعہ بل دے رہے ہیں وہ ان کی پہنچ سے باہر ہیں, ان کی قوت برداشت سے باہر ہیں. اتنا لوگ کما نہیں رہے, ان کی ارننگ اتنی ہے جتنے بل. یہ مریم بی بی کا بیان ہے, میں مریم نواز شریف صاحبہ کی بات کر رہا ہوں جو مسلم لیگ نون کی نائب صدر ہیں اور اس وقت میاں صاحب کے بعد پارٹی کی لیڈر وہ ہیں. اچھا انہوں نے کہا ڈیزگنیشن ان کا نائب صدر کا ہے لیکن پارٹی کو وہ چلا رہی ہے. تو مریم بی بی کو اب سمجھ آ گئی کہ ہم لوگوں نے جو برڈن ڈالا ہوا ہے عوام پہ وہ ان کی قوت سے باہر کا ہے. ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. اچھا ایک اور بڑا ظلم کی بات ہے, اس میں ویسے تو بہت سارے ٹیکسز ہیں نا, ایک اس میں ٹیکس ہے سیلز ٹیکس. اچھا سیل ٹیکس ہوتا ہے جب آپ کچھ چیز خرید جو بیچ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے چیز سیل کی ہے تو آپ پہ ٹیکس ہوگا کہ آپ نے چیز سیل کی ہے, چونکہ آپ پروفٹ لے رہے ہیں نا. میں خربوزے بیچتا ہوں, میں کچھ بھی بیچتا ہوں, میں لیز بیچتا ہوں, میں کسی قسم کی چیز, میں دودھ بیچتا ہوں, تو اس میں جو سیلر ہوتا ہے اس پہ ایک ٹیکس عائد ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں سیل ٹیکس. سیلز ٹیکس اس سے اس لیے لی جاتا ہے کہ بھائی تم پروفٹ لے رہے ہو, تم نے 15, 20, 50, یہ تو 100% پروفٹ لیتے ہیں نا ہم سے یا اس سے بھی کہیں زیادہ. تو آپ نے 10, 15, 20% اگر پروفٹ لیا تو اس میں سے 2%, 3%, 4%, 5% جو بھی گورنمنٹ طے کرتی ہے وہ آپ نے حکومت پاکستان کو دینا ہے, کیونکہ آپ نے چیز سیل کی ہے. اس ملک میں پاکستان کے حکومت نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے, اس قابل بنایا ہے کہ آپ اس ملک میں پروڈکشن کریں, آپ اس ملک میں بزنس کریں, آپ کو تحفظ دیا گیا ہے. آپ دیکھیے نا, میں اپنے ملک میں کام کر رہا ہوں تو مجھے پورا تحفظ دیا نا حکومت نے. میری فوج ہے جو میرا تحفظ کرتی ہے, مجھے پولیس تحفظ دے رہی ہے, مجھے سارے محکمے جو ہیں مل کے مجھے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں.
تو حکومت کا مجھ سے ٹیکس لینا, جائز ٹیکس لینا, اس کی بات ہو رہی ہے. بھائی یہ حکومت کا حق ہے کہ وہ مجھ سے ٹیکس لے اور میرا فرض ہے کہ میں وہ ٹیکس دوں. لیکن سیلز ٹیکس جو ہوتا ہے وہ سیلر پہ ہے کہ جس نے چیز سیل کی ہے وہ ٹیکس دے گا. ہمارے یہاں ٹیکس لگ کے آ رہا ہے سیلز ٹیکس بجلی کے بل میں کنزیومر کے پاس. جو بندہ آپ سے پرچیز کر رہا ہے بجلی, آپ کا کنزیومر ہے, اس نے آپ سے چیز خریدی ہے اور وہ اس کو کنزیوم کرے گا. حیرت کی بات ہے وہ تو پہلے ہی آپ کو چیز قیمت, اس کی قیمت دے رہا ہے نا بجلی کے, جو بھی آپ نے لکھا ہے کہ 10 روپے کا یونٹ ہے, 110 روپے کا یونٹ ہے, جو بھی آپ نے ظلم کیا جتنی بھی قیمت بڑھا دی, آپ نے ایک قیمت طے کر دی ہے کہ یہ 50 روپے کا یونٹ ہے یا 60 روپے کا یونٹ ہے. میں نے خرید لیا وہ یونٹ, اب اس پہ سیلز ٹیکس میں نے دینا ہے. حیرت کی بات ہے کہ نہیں؟ اچھا میں ایک بات کہا کرتا ہوں, اگر ارباب اختیار سن لیں گے تو انہیں لگے گا کہ ان کی توہین کر رہا ہوں. ہمارے یہاں ایک سوموٹو ایکشن کمپنی ہے, وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سوموٹو ایکشن لیتے ہیں. وہ سوموٹو ایکشن کمپنی کہاں سو رہی ہے؟ انہیں پتہ نہیں ہے کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اچھا وہ اشرافیہ کے لیے تو وہ جاگ رہے ہیں, وہ رات کے 12 بجے ان کا کیس سننے کے لیے عدالت کھول لیتے ہیں. رات کے 12 بجے ان کو پتا ہوتا ہے کہ شہباز گل پکڑا گیا, اسے ابھی ریلیف دینا رات کے 12 بجے. انہیں پتا ہے کہ عمران خان کو ہم نے ریلیف دینا رات کے 12. انہیں پتا ہوتا ہے شہباز شریف کو ہم نے رات کے 12 بجے عدالتیں کھول کے ہم نے اس کو ریلیف دینا. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے بھائی, پورا دن آپ بیٹھتے ہیں. یہ جو میں اعداد و شمار رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ جو انفارمیشن آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں, کیا چیف جسٹس صاحب پاکستان اس سے لا علم ہے؟ ان کے علم میں نہیں ہے کہ پاکستان میں کیا وہ یہ نہیں کر سکتے کہ آج ہی وابڈا کے حکام کو بلا لیں, انہیں طلب کریں, سوموٹو ایکشن لیں اس پہ, اور انہیں بلا کے پوچھیں جی بجلی کیسے کیسے پیدا ہو رہی ہے, کس کس مد میں پیدا ہوتی ہے, اور فیول ایڈجسٹمنٹ آپ کیسے لگا دیتے ہیں. پھر انہیں پوچھا جائے کہ یہ جو سیلز ٹیکس ہے, اور اس میں پھر ایک اردو میں لکھا ہے فاضل ٹیکس, پھر ایکسٹرا ٹیکس ہے اور فردر ٹیکس ہے. اچھا بھائی مجھے تو یہ لفظ جو ہے میں پوری زندگی لفظوں سے کھیل رہا ہوں. کوئی مجھے بتا دے کوئی دنیا کا سب سے پڑھا لکھا بندہ کہ فردر ٹیکس, یہ جو مطلب اضافی ٹیکس, فاضل ٹیکس, یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اور آج کل تو گھر گھر میں کیبل ہے, نیٹ ورک ہے, اس طرح کا نیٹ ورک چل رہا ہے, تو پھر بھی ٹیلی ویژن ٹیکس بھی ان کو پے کرنا پڑ رہا ہے. ٹیلی ویژن ٹیکس, اب تو ریڈیو ٹیکس آ گیا نا. آپ کے علم میں ہوگا کہ اب ریڈیو پاکستان کا جو ٹیکس ہے اس کی بھی جو آپ وابڈا کے بلوں میں دیا کریں گے. اب ریڈیو آپ کے گھر میں ہے, کبھی کسی نے ریڈیو سنا ہو, اچھا وہ تو مساجد بھی دیں گی نا ریڈیو کا ٹیکس. جس بندے کے اسے ریڈیو کے نام کا بھی پتا نہ ہو لیکن اس نے ریڈیو کا ٹیکس دینا ہے. اب خیر میں عرض کر رہا تھا عشا, کیا ہماری عدلیہ کبھی عوام کے لیے جاگے گی؟ رات کے 12 بجے نہیں, دن کے 12 بجے جاگے گی اور حکومت کو بلا کے یہ پوچھے گی. کبھی وہ بلا کے وابڈا کے حکام کو کبھی پوچھے گی, وابڈا کا چیئرمین کبھی وہاں پیش ہوگا, اس سے پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ لوگوں کو بجلی آپ سیل کرتے ہیں اور سیل ٹیکس آپ عوام سے لے رہے ہیں, یہ فاضل ٹیکس کیا ہے, یہ فردر ٹیکس کیا ہے, یہ ایڈیشنل سر چارجز کیا ہیں؟ کبھی کوئی پوچھے گا ان سے؟ ہم 50 طرح کے ٹیکسز دے رہے ہیں, ایک بجلی ہے اس پہ 50 ٹیکسز ہیں. اور میں نے جو عرض کیا, جو میں نے آپ کے سامنے انفارمیشن رکھی ہے کہ پاکستان میں صرف 3700 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے ان چیزوں سے جس پہ آپ فیول ایڈجسٹمنٹ لگا سکتے ہیں, اور آپ لگا رہے ہیں 100% جو پیداوار ہے اس پہ فیول ایڈجسٹمنٹ ہے. کیا پاکستان میں کوئی ایک ادارہ, ہم تو عدلیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں نا, کیونکہ عدلیہ میں جتنے بھی آج تک سوموٹو ایکشن ہوئے ہیں, مطلب آپ افتخار چوہدری صاحب کے دور سے لے لیں, یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پہ اول تو ادارے سنتے نہیں ہیں. اگر وہ سن لیں, میری بات سن لیں, تو انہوں نے اس پہ نوٹس نہیں لینا کہ یہ کہہ رہا ہے اور کتنے دکھ سے کہہ رہا ہے. انہوں نے کہنا یہ ادارے کی توہین ہوگی. جسٹس افتخار محمد چوہدری صاحب جس چیز کا نوٹس لیا کرتے تھے وہ چیز سرے سے مارکیٹ سے غائب ہو جاتی تھی. انہوں نے چینی کا نوٹس لیا, چینی مہنگی ہو گئی تھی, اس وقت 25 روپے کلو چینی تھی. جسٹس افتخار محمد چوہدری صاحب نے چینی کا نوٹس لیا, سوموٹو ایکشن لیا, چینی مارکیٹ سے غائب ہو گئی, چینی مل نہیں رہی تھی, اور جب ملی تو وہ 35 سے 65 روپے کلو چلے گی. انہوں نے لاپتہ افراد کا کیس لیا. آج کے چیف جسٹس صاحب نے شہباز شریف صاحب کو بلا کے پھر وہیں سے کیس شروع کیا, لاپتہ افراد کدھر ہے. آپ مجھے بتائیے, جس چیز کا وہ نوٹس لے لیتے ہیں بھائی, وہ چیزیں سرے سے مارکیٹ میں ہوتی نہیں. آپ کس چیز کا سوموٹو ایکشن لیتے ہیں آج تک؟ میں ایک بات کرتا ہوں, اس ملک میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ 2 پاکستان نہیں چل سکتے, ایک غریب کا پاکستان, ایک امیر کا پاکستان. یہ کنٹینر کی بات ہے. اچھا جب وہ آئے تو پھر ایک امیر کا پاکستان تھا, ایک غریب کا پاکستان تھا. اس میں جو امیر تھا اس نے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سامنے اس پہ سزا ہوئی. نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں, پاکستان کے سب سے بڑے منصب پہ تھے, وہ چیف ایگزیکٹو تھے. ان پہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں ایک سزا, اور پاکستان کے سب سے بڑے ادارے جو تھے نیب اور FIA,
یہ اس کی کر رہے تھے انویسٹیگیشن. انہوں نے کیس بنا کے بھیجا سپریم کورٹ میں, اور سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جرم ثابت ہوتا ہے, سزا دے دی. عدالت نے, آپ مجھے بتائیے 50 روپے کے اسٹامپ پہ یہ کس نے بھیجا تھا؟ عدالت نے. آپ لاہور ہائی کورٹ سے جا کے پوچھئے گا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی سزا یافتہ مجرم کو آپ یہ فیسلٹی دے کہ وہ جا کے بیرون ملک علاج کروانے جائے, لندن چلا جائے اور دوبارہ آئے ہی نہ پاکستان؟ کسی نے پوچھا ہے؟ اچھا پھر وہ عدالت کہاں سو رہی ہے جنہوں نے بھیجا تھا؟ کیا انہوں نے دوبارہ نواز شریف صاحب کی کبھی رپورٹس منگوائی ہیں کہ اب ان کے پلیٹلیٹس پورے ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے, اب ان کی سانس کی تکلیف اور دل کی تکلیف دور ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ کہاں ہیں وہ عدالتیں؟ تو یہ اشرافیہ کے لیے جو یہ کس کے دور میں گئے تھے؟ عمران خان صاحب کے دور میں, جو کہتے تھے کہ غریب کے لیے الگ پاکستان اور امیر کے لیے الگ پاکستان نہیں ہوگا. پاکستان پہلے دن سے غریب کے لیے الگ پاکستان ہے, امیر کے لیے الگ پاکستان ہے. میں نے عمران خان صاحب کا حوالہ اس لیے دیا کہ انہوں نے کہا تھا 2 پاکستان نہیں چلیں گے, باقی سب تو ایک ہی پاکستان سے کام چلا رہے ہیں نا, ان کو تو ایک ہی پاکستان چاہیے جو صرف اشرافیہ کے لیے. بھائی زرداری صاحب دوسرے پاکستان کی بات نہیں کریں گے, وہ نیا پاکستان بنانے نہیں جائیں گے, کیونکہ پرانے پاکستان میں ان کا بڑا اچھا کاروبار چل رہا ہے. مسلم لیگ نون کے لوگ کبھی نہیں چاہیں گے کہ نیا پاکستان بنے, ان کا پرانے پاکستان میں بہت اچھا کاروبار پھیلا ہوا ہے. تو عمران خان تھے جنہوں نے کہا تھا نیا پاکستان بناؤں گا اور 2 پاکستان نہیں چلیں گے, کہ غریب کے لیے اور پاکستان, امیر کے لیے اور پاکستان. ان کے دور میں یہ ہوا تھا امیر کے لیے اور پاکستان اور غریب کے لیے اور پاکستان. سارے لوگوں کو جن کے چھوٹے چھوٹے جرائم ہیں, جس بندے نے صرف یوں سمجھ لیجیے 1.5, 2, 3 کروڑ تک کی چوری کی ہے, بھائی آپ اس کو کیوں نہیں, اسے تو 10 روپے کے اسٹامپ پہ باہر بھیجنا چاہیے نا. اگر آپ اربوں روپے جس نے چوری کیے ہیں اس کو 50 روپے کے اسٹامپ پہ بھیج دیتے ہیں, جس نے 3, 4, 5 کروڑ چوری کیے ہیں. اور یہ جو جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں یہ بیچارے 2, 2, 3, 3, 4, 4 لاکھ والے, کسی نے موٹر سائیکل چرائی ہے, وہ جیلوں میں پڑے ہیں. چیف جسٹس صاحب آپ ان سب لوگوں کو 2, 2, 4, 4, 5, 5 روپے اسٹامپ پہ باہر کیوں نہیں بھیج دیتے, وہ جا کے بیچارے اپنا علاج کروائیں. اچھا خیر, یہ غریب کے لیے الگ پاکستان ہے عائشہ, امیر کے لیے الگ پاکستان ہے. میں غریب کے پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ غریبوں کی سننے والا کوئی ہے پورے پاکستان میں؟ ایک عدالت ہوتی ہے جو سموٹو ایکشن لیتی ہے. یہ جو چیزیں ہیں, کیا سوشل میڈیا پر پچھلے 3 مہینے سے لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں. اس مہینے آپ 20 تاریخ کے بعد پھر دیکھیے گا کیا تماشا ہوتا ہے سڑکوں پہ. جب آپ کو بل آئیں گے پھر لوگ سڑکوں پہ ہوں گے. تو کیا چیف جسٹس صاحب کو نظر نہیں آتا کہ لوگ سڑکوں پہ ہیں, وہ رل گئے ہیں, بے روزگاری اتنی ہے کہ کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. ہم ایک آفت جس کا نام سیلاب ہے اس کو فیس کر رہے ہیں. ابھی ہم اس سے باہر نہیں نکل پائے. ابھی پانی ہماری گلیوں, ہماری سڑکوں, ہمارے گھروں میں ہے پانی. ابھی تک اس فیز سے ہم نکلے نہیں ہیں. اور اوپر سے کیا ہے کہ بجلی کے بل ہیں, کہ صرف بجلی کے بل آپ دے دیں. آپ پاکستان میں جو غریب آدمی ہے, جو غریب کا پاکستان ہے, میں صرف اس کی بات کر رہا ہوں, یہاں اشرافیہ کی بات نہیں ہو رہی جو اس ملک کو لوٹتے ہیں. آپ کو پتا ہے آپ کے گجرانوالہ میں تقریباً 1000 فیکٹری ایسی ہے جو 50 لاکھ روپے سے لے کر 1 کروڑ روپے تک ڈیلی چوری کرتے ہیں, اور ان کے پیسے ہم دیتے ہیں غریب لوگ. اچھا صرف یہ پوچھنا تھا مجھے اپنی معزز عدالت سے بڑے احترام کے ساتھ کہ حضور کبھی آپ سموٹو ایکشن لیں گے؟ اچھا میں وکلا سے, میں نے عمران حیدر شاہ صاحب سے کل کہا, میں نے کہا شاہ جی جب تک آپ وکلا نہیں نکلتے, بھائی آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہو سکتا ہے کوئی وکیل سن لے, میں نے کہا آپ اپنے گروپس میں یہ انفارمیشن پھر شیئر کریں, اور ہو سکتا ہے کوئی ایک آپ کے احسن بھون تک بات پہنچ جائے, ہو سکتا ہے حامد علی خان صاحب تک بات پہنچے, ہو سکتا ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب, کسی ایک کے پاس یہ بات پہنچے اور وہ کورٹ میں چلا جائے کہ جناب یہ انفارمیشن ہے, آپ ان کو بلا کے پوچھئے کہ کیا یہ حقیقت ہے. اگر ایسا ہے تو آپ فیول ایڈجسٹمنٹ 100% پہ کیوں, سارے لوگوں پہ سیلز ٹیکس کیوں, جو کنزیومر ہے اس پہ سیلز ٹیکس کیوں. میں نے کہا, انہوں نے کہا جی یہ کبھی نہیں ہونا, وکلا نے اس پہ نہیں نکلنا. اچھا وکلا اس وقت نکلیں گے جب ان کا میٹر ہوگا, یہ پاکستانی عوام کا میٹر ہے. یہ مقدمہ کون لڑے گا؟ سب سے پہلی بات تو یہ سراج الحق صاحب یہ مقدمہ کیوں نہیں لڑتے؟ میں ان سے کہوں گا کہ آپ کورٹ میں کیوں نہیں جاتے فریق بن کے اس میٹر پہ, کہ بھائی پاکستان میں ہمیں بتایا جائے, پاکستانی عوام کو بتایا جائے کہ کتنے فیصد بجلی ہے جو تیل سے پیدا ہوتی ہے, یا مطلب فرنس آئل سے, ڈیزل سے, پیٹرول سے, کتنے % بجلی ہے جس پہ فیول ایڈجسٹمنٹ لگایا جا سکتا ہے. اور بتائیے کہ کون کون سے ٹیکسز سچ مجھ پاکستانی عوام پہ لگائے جا سکتے ہیں, اور کون کون سے ٹیکسز صرف وابٹا نے دینے ہیں, گیپکو نے دینے ہیں, فیسکو نے دینے ہیں, کے الیکٹریسٹی نے دینے ہیں. بھائی آپ پہلے طے تو کریں, آپ نے سارے کا سارا بوجھ غریب عوام پہ کیوں ڈالا ہوا ہے کہ جو مرضی عیاشی کرے گا چیئرمین وابٹا. اچھا جو آپ دیکھیے اس عیاشی میں صرف اور صرف چیئرمین وابٹا یا ڈائریکٹرز شامل نہیں ہیں, بجلی کا جو لائن مین ہے وہ بھی عیاشی میں شامل ہے, اس کو بھی پتہ نہیں کتنے 100 سالانہ, کتنے 1000 یونٹ سال کے مفت ہیں. تو سارے کے سارے لوگ اس عیاشی میں شامل ہیں. اور بل کس نے پے کرنا ہے؟ میں نے اور آپ نے, پاکستان کے عوام نے. یہ جو بیچارہ باہر ریڑھی والا کھڑا ہے نا,
اس نے بل پے کرنا ہے, اس نے ان کی عیاشیوں کے جتنے بھی چوری ہو رہی ہے بجلی ان کے پیسے بھی اس نے پے کرنے ہیں, جو باہر جوتے نہیں مرمت کر رہا وہ پے کرتا ہے, چیئرمین واپٹا کے پیسے وہ پے کرتا ہے, جتنے بھی چور اور ڈاکو ہیں اس ملک میں جن کے فرنسوں میں جن کی فیکٹریوں میں بجلی چوری ہو کے 1-1 کروڑ روپے کی ڈیلی چوری ہو رہی ہے, ان کے پیسے دے رہا ہے وہ موچی, وہ لوہار, وہ ترخان, وہ پیسے دے رہے ہیں, مجھ جیسے مزدور ان کے پیسے دے رہے ہیں. صرف عشاء میں یہ کہوں گا, وہ پاکستان نیا ہو وہ پاکستان پرانا ہو, مجھے تو فمبل کر دیا نا اس بات نے کہ میں نئے پاکستان میں ہوں یا پرانے پاکستان میں ہوں, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. اچھا میں جس بھی پاکستان میں ہوں مجھے تو لگتا ہے میں خلا میں ہوں, اور مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ جنگل کا قانون ہے, یہاں پہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون ہے. بھائی طاقتور کے لیے قانون ہے, میرے لیے تو کوئی قانون نہیں ہے. کیا کبھی مجھے بھی ریلیف ملے گا؟ کبھی ایسا ہوگا کہ میں مہینے کا 25,000 روپیہ کماؤں تو اس میں سے 12,000 روپیہ اپنے بچوں پہ خرچ کر دوں اور 12,000 روپیہ بجلی کا بل دوں؟ کبھی ایسا وقت آئے گا؟ ایسا کب تک ہوتا رہے گا کہ میری انکم ہو 20,000 روپیہ, میں عام بندے کی بات کر رہا ہوں, اس کی انکم ہو 20,000 روپیہ اور 5,000 روپیہ وہ بیچارہ ہر مہینے قرض اٹھا کے واپٹا کو پیسے دے, کیونکہ اسے 25,000 روپیہ بل آ رہا ہے. اور اس کی غلطی کیا ہے؟ پچھلے مہینے ہم نے بل وائرل کیے تھے کہ 0 یونٹ کے ساتھ 25,000 روپیہ بل تھا. مجھے بتائیے کہ یہ ظلم جو ہے اس کو کب تک عوام نے برداشت کرنا ہے؟ اور وہ عدلیہ, یاد رکھیے گا, جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی اس عہد کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے. یہ عدالتیں ایک اللہ کی عدالت لگنے والی ہے. میں چیف جسٹس صاحب سے گزارش کروں گا, چیف جسٹس صاحب وہاں آپ نے بھی جواب دینا ہے, وہاں صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے جا کے جواب دینا ہے. اور جسٹس صاحب جو ہے انہیں اللہ رب العزت نے صرف فرشتوں سے کہنے ایک سائڈ سے نکال دے اور یہ جنت میں چلے جائیں, نہیں, ان کا حساب ہونا, اور مجھ سے کڑا حساب ان کا ہونا ہے, کیونکہ ان کے پاس مجھ سے کہیں بڑا منصب ہے. جو حساب ایک چھوٹے سے مزدور کا ہونا ہے اس سے کہیں کڑا احتساب چیف جسٹس صاحب کا ہونا ہے. سب سے بڑا منصب ان کے پاس ہے. وہ ہیں جو چاہیں تو چیف ایگزیکٹو کو عدالت میں بلا کے ان سے پوچھ لیں کہ مجھے اس کا حساب کتاب دو, تم پاکستانی عوام کے ساتھ کیا. اگر اس پہ انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں تو یاد رکھیے گا ان کا حساب بہت کڑا ہونے والا ہے. اور ایک اور بات, پاکستانی عوام تیزی سے جاگ رہے ہیں, اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب تک پاکستانی عوام نہیں جاگ جاتے, جب وہ پاکستانی نہیں بن جاتے, تب تک ان کے ساتھ یہ ظلم ہوتا رہے گا, تب تک عدالتوں کی آنکھیں اور کان بند رہیں گے. جب پاکستانی عوام پاکستانی بن جائیں گے, ایک قوم بن جائیں گے, وہ پی ٹی آئی کے نہیں رہیں گے, وہ نون لیگ کے نہیں رہیں گے, وہ پیپلز پارٹی کے نہیں, وہ جیالے متوالے جو کچھ بھی انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں, جب تک وہ پٹواری اور یوتھیے رہیں گے تب تک یہ ظلم ان کے ساتھ ہوتا رہے گا. اور جس روز وہ پاکستانی بن گئے, یاد رکھیے کہ یہ فخر کی بات ہے کہ میں جیالہ متوالا بننے کی بجائے کوئی مجھے کہے کہ یار یہ تو پاکستانی ہے, یہ بڑے فخر کی بات ہے. جس روز ہم پاکستانی بن گئے, یاد رکھیے گا اس کے بعد آپ کے بل میں نہ کوئی فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پہ بدماشی ہوگی, نہ سیلز ٹیکس پہ, نہ فاضل ٹیکس پہ, نہ فردر ٹیکس پہ, کوئی ایکسٹرا ٹیکس نہیں ہوگا. اس وقت صرف جو چیز آپ نے خریدی آپ نے اس کے پیسے دینے ہیں. اور پھر یہ جو ظلم ہے جس کی طرف سارے لوگوں نے توجہ دلائی, 100 یونٹ پہ قیمت یہ ہے, آپ نے 200 یونٹ کر لیے تو قیمت دگنی ہوگی, آپ نے 300 یونٹ کر لیے تو قیمت دگنی ہوگی. پوری مارکیٹ کا اصول یہ ہے کہ جو بھی آپ چیز خریدیں گے, جیسے جیسے چیز زیادہ خریدیں گے آپ کو رعایت ملتی جائے گی. لیکن واپڈا کا دستور نرالا ہے, ہمارے سوئی گیس کا دستور نرالا ہے. جیسے جیسے آپ ان کی چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں, 100 یونٹ سے نکلے 200 یونٹ میں چلے گئے, دگنی قیمت دیں گے, کیونکہ بھائی آپ ان کے بڑے صارف بن گئے. اب یہ ظلم پاکستان میں جب تک ہوتا رہے گا, اس ملک کے چیف جسٹس اس کے جواب دیں اللہ کے حضور. پاکستانی عوام کے جس میں آخری خون کا قطرہ اگر یہ حکومت اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے نچوڑ لیتی ہے, آپ کی بیوروکریسی نچوڑ لیتی ہے, تو اس کے ذمہ دار پاکستان کی عدلیہ ہے. میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی عدلیہ اس بات کا نوٹس لے اور یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ میں کتنے دکھ کے ساتھ کیا انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں. یہ پاکستان کی عدالت کی توہین نہیں ہے, میں صرف انہیں جھنجھوڑ کر جگانا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو قانون مزدور کے لیے ہے وہی حکمران کے لیے ہونا چاہیے, یا جو حکمران کے لیے ہے وہ ایک مزدور کے لیے بھی وہی قانون ہونا چاہیے. عمران خان نے بے شک ایک نعرہ لگایا تھا کہ اب 2 پاکستان نہیں چلیں گے, ایک پاکستان چلے گا. عدالت اسے عملی طور پر ثابت کر دے کہ یہاں ایک پاکستان ہے جو امیر کے لیے بھی ہے, غریب کے لیے ہے. کوئی نیا پاکستانی اور کوئی پرانا پاکستانی, ایک ہی پاکستان ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں کروڑوں لوگوں نے لیا تھا, اور آج تک وہی پاکستان ہے, اور اب پاکستان کے عوام اس میں سکھ کا سانس لیں گے. یہ عدلیہ کی ذمہ داری ہے, میں عدلیہ کی طرف دیکھ رہا ہوں. جی ناظرین, آپ نے ہمارے سینئر تجزیہ کار کی گفتگو سنی. امید ہے آپ کو بہت سے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے. اسی کے ساتھ اپنی میزبانی شاہ رحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.